अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आर्मी चीफ का तकर्रुर, वफाकी काबीना में लड़ाई और नवाज शरीफ की वापसी का मामला संजीदा मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है और आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला, नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का मामला अब मुशावरत की स्टेज में दाखिल हुआ चाहता है। तो सवाल उठाया जा रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। 6 के नाम सामने आ रहे हैं, 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स, जिनमें से एक को आर्मी चीफ बनना है। तो कौन बनेगा आर्मी चीफ, अब ये हिसाब किताब लगना शुरू हो गया हुआ है। मैं कई बार ये गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि नॉर्मल हालात हो और आम ममालिक जो हों, जहाँ पर प्रॉपर जमहूरियतें काम कर रही होती हैं, जहाँ पर पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है या जो भी उनका सिस्टम है, वहाँ पर आर्मी चीफ का तकर्रुर कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ का तकर्रुर ना सिर्फ बड़ी ख़बर होता है बल्कि वक्त से पहले उस पर बहस शुरू हो जाती है। तो अब जब नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का वक्त करीब आ रहा है तो फिर ये बहस शुरू हो गई है। वैसे इस बार ये बहस ज़्यादा लंबी रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 2019 में रिटायर्ड होने थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन दी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, उस पर कानून साजी हुई, बल्कि मामला अदालत में भी चला गया। तो बहरहाल वो एक तारीख़ है, सबको पता है। उस वक्त से एक और बहस चल रही थी कि जी अगले आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब होंगे, जो आज की जो लिस्ट है उसके मुताबिक भी वो 5वें नंबर पर हैं सीनियरिटी में। लेकिन तब 2019 में ये सोचा जा रहा था कि जी अगले आर्मी चीफ जो होंगे वो जनरल फैज़ हमीद साहब होंगे। तो ये मामला पाकिस्तान में, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था, कि बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस होता है और उमूम ये है टोटल अपना एक फ़ौजी तकर्रुरी, फ़ौजी तैनाती, लेकिन सियासत के साथ इसको मुसल जोड़ा जाता है। माजी में जब आर्मी चीफ लगाए जाते रहे तो गौर किया जाता रहा, सोचा जाता रहा, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, जिनको सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ लगाने का एजाज़ हासिल है, पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने 5 मेरा ख्याल है आर्मी चीफ जिन्होंने लगाए। तो वो नवाज शरीफ साहब हर बार तवील मुशावरत के बाद, तवील वो क्या होता है छान पटक के बाद आर्मी चीफ लगाया करते हैं। और नवाज शरीफ साहब, उसके बावजूद नवाज शरीफ साहब जो चाहते थे वो नहीं होता था, बल्कि आखिरी आर्मी चीफ उन्होंने कमर जावेद बाजवा साहब ही लगाए। और उनके दौर में कमर जावेद बाजवा साहब, नवाज शरीफ साहब ने अगर 5 आर्मी चीफ लगाए हैं तो कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कोई 4-5 वज़ीर आज़म हंडाए हैं, जिसको कहते हैं। तो कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान के मेरा ख्याल है वाहिद आर्मी चीफ होंगे जिनको नवाज शरीफ साहब ने लगाया, जिनके बाद फिर इमरान खान साहब, उन्होंने उनको एक्सटेंशन दी। और लेकिन नवाज शरीफ के बाद वो आ गए शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और फिर इमरान खान साहब, बीच में एक निगरान वज़ीर आज़म रहे, लेकिन निगरानों का कोई हिसाब किताब नहीं होता, इमरान खान साहब, और फिर शहबाज शरीफ साहब। तो इस तरह 4 वज़ीर आज़म जो हैं वो एक आर्मी चीफ़ के दौर में रहे, यानी एक आर्मी चीफ़ 4 वज़ीर आज़म के दौर में रहे हैं। दौर तो वज़ीर आज़म का होता है, आर्मी चीफ साहब भी उनका भी दौर ही होता है, लेकिन वो टेन्योर होता है 3 साल का। तो बहरहाल तो आर्मी चीफ साहब कमर जावेद बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन हो रही थी तो उस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा था। और अब काफ़ी 1 साल से, बल्कि ये तक कहा जाता रहा, सोचा समझा जाता रहा, तासुर दिया जाता रहा कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के पीछे भी, वो इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं, उसके पीछे भी असल में आर्मी चीफ के ओहदे का ही वो जो गिर्द जो घूमने वाली सियासत है वो है। अब मतलब पाकिस्तान में वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सारी सियासत जो है इस ओहदे के गिर्द घूमती है। और ये कहा जाता रहा कि शायद एक्सटेंशन के लिए, मज़ीद एक्सटेंशन जो कि 1 साल के लिए हो सकती है, जो तरमीम की गई थी कानून में, आर्मी एक्ट में, उसमें यह था कि जी 64 साल तक एक्सटेंशन दी जा सकती है, यानी 64 साल जो रिटायरमेंट की उम्र है उस तक दी जा सकती है। वरना तो टेन्योर 3 साल का होता है, तो एक एक्सटेंशन हो तो वो 3 साल की। तो अभी 1 साल की गुंजाइश कानून के मुताबिक है, लिहाजा उस वक्त भी ये बहस हो रही थी। अब भी ये कभी कभी ख़बरें आ जाती हैं कि जी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल सकती है। अब ये मामला DGISPR ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जी कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई ना हम ले रहे हैं, ना कोई ना मांग रहे हैं और ना हम ले रहे हैं, ना हम ख्वाहिशमंद हैं। ये उन्होंने 14 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह अल्फाज में कहा था। तो आर्मी चीफ साहब के जो ज़राए हैं जो करीबी, वो भी उनके मुतालिक भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा कि जी वो भी बता रहे हैं कि जी आर्मी चीफ साहब ने कह दिया कि जी मैं अब एक्सटेंशन नहीं लूँगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। अभी बल्कि बाजवा साहब के हवाले से एक खबर है कि अमेरिका के दौरे की प्लानिंग हो रही है उनकी,
ابھی برطانیہ میں تھے، اور اس سے پہلے وہ سعودی عرب، دبئی، اور وہ جو امریکہ کی جو اپنا تھی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن، ان کو بھی انہوں نے فون کیا تھا، پاکستان جو پھنسا ہوا تھا IMF میں، تو اس میں سے نکالنے کے لیے انہوں نے مدد کی تھی۔ تو اب خبر ہے کہ یہ بھی ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے دورے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے اندر کھاتے امریکہ کے ساتھ۔ وہ اندر کھاتے کیا ہوتا ہے؟ سفارتی باتیں جب تک کوئی حتمی نہ بن جائے، ڈیٹس طے نہ ہو جائے، دورے کو حتمی شکل نہ دی جائے، تب تک تو ظاہر ہے پھر وہ اندر کھاتے کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا۔ اندر کھاتے سے مراد کہ سفارتی طریقے سے اور جو بھی اس دورے کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے، تو وہ بالکل انیشل اسٹیج پر ہے۔ اور جو خبر ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ اگست یا ستمبر کے اوائل میں، اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے اوائل میں یہ دورہ ممکن ہے، اور اس پر غور کیا جا رہا ہے کہ یہ دورہ ہوگا۔ تو بہرحال تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہوگی 28 نومبر کو۔ اب اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی، جو کہ جس کا امکان بہت کم ہے، بہت کم، تو پھر کون آرمی چیف بنے گا؟ جو سینیورٹی لسٹ ہے، ڈان اخبار نے رپورٹ کیا ہے، باقر سجاد نے کل تفصیلی پورا ایک جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں جو آرمی چیف کے عہدے کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں، یا جو کیونکہ ٹاپ جو ہوتے ہیں اس میں سینیورٹی میں، ان میں سے لیا جاتا ہے 5ویں، 4تھے، تیسرے، پہلے جو بھی، وہ پھر وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے آرمی چیف، اور وزیر اعظم مشاورت کرتے ہیں۔ آرمی چیف کو 3 نام وزیر اعظم کو 3 نام بھیج دیے جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے، ان میں سے کرے یا نیچے کسی اپنا جو کیا ہوتا ہے سینیورٹی میں کوئی تیسرے چوتھے نمبر کے کو لگا دیں، پہلے نمبر کو لگا دیں، دوسرے نمبر کو، وہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو اب یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ 6 نام جو سمجھے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پر ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، DG ISI رہ چکے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی جو ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ سب سے سینئر موسٹ ہیں، تو یہ بھی بن سکتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب خبروں میں نہیں آتے، لیکن ایک حوالے سے ان کا نام زیر گردش رہا، ان پر ڈسکشن چلتی رہی، وہ تھا عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کو ملنے والے تحائف، اور یہ تحائف ملتے تھے ملک ریاض صاحب سے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی 2 اکتوبر 2021 کو، جس میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جی ایک تو گھڑی والی خبر جو تھی کہ عمران خان صاحب کو جو گھڑی ملی تھی وہ انہوں نے بیچ دی تحفے میں، اس کے بعد اب تو خیر پتہ چلا کہ جو انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ٹی سیٹ تک لے کر گئے ہوئے عمران خان صاحب۔ تو اس میں نے یہ گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کو ایک پراپرٹی ٹائکون نے ہیروں کے ہار دیے، یہ بات عمران خان صاحب کو بتا دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک کسی شادی کی تقریب میں جس افسر نے عمران خان صاحب کو یہ بات بتائی تھی، اس افسر کو عمران خان صاحب کی اہلیہ مل گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے بھائی بنے پھرتے ہیں اور آپ میری مخبریاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو نام تو نہیں لیے گئے تھے، نہ عمران خان کا نہ بشرا بی بی کا، لیکن بعد میں چیزیں جب آ گئیں سامنے کھل کر، اس پر کافی لیدے بھی ہوئی، تو جنرل عاصم منیر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جی وہ افسر تھے، اور عاصم منیر صاحب نے جب عمران خان صاحب کو یہ شکایت لگائی، تو عمران خان صاحب نے عاصم منیر کی شکایت آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو لگا دی، پھر ان کو DG ISI کے عہدے سے ہٹوا دیا گیا تھا۔ تو یہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ٹاپ پر ان کا ہے سینیورٹی میں، تو یہ ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے بعد جی ہیں دوسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب ہیں، اور تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، اور پھر ان کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، 5ویں نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، اور 6 نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر۔ اب ان میں سب سے متنازع جو ہیں وہ ہیں جنرل فیض حمید صاحب۔ فیض حمید صاحب کو عمران خان صاحب نے بھی متنازع بنایا، فیض حمید صاحب کو مریم نواز نے بھی متنازع بنایا، فیض حمید کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا جو فیصلہ تھا فیض آباد دھرنے والا، اس میں بھی ان کو متنازع بنا دیا تھا، بلکہ کہا گیا تھا کہ جی وہ کسی بڑے عہدے پر ان کو نہ لگایا جائے، لیکن اس کے فوراً بعد وہ DG ISI لگا دیے گئے تھے۔ تو فیض حمید صاحب، میں وہ بات کر رہا ہوں جو سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ تو فیض حمید صاحب کو جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں، ریٹائرڈ جسٹس شوکت صدیقی، جنہوں نے ایک تقریر بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا بار میں، اور انہوں نے ایک بڑی متنازع تقریر کی تھی، جس کے بعد وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں پر
جو ہے ISI آ کر فیصلے کرواتی ہے، بیچز بنواتی ہے ہمارے چیف جسٹس کے پاس. تو اس کے بعد بہرحال ان کی تو نوکری چلی گئی تھی، ان کو برطرف کر دیا گیا تھا بطور جج. وہ نہیں رہے تھے جج، ان کو کیا ہوتا ہے وہ جوڈیشل کونسل میں ان کا معاملہ چلا گیا تھا تو ان کو فارغ کر دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی نظر ثانی، اور نظر ثانی پٹیشن میں انہوں نے ایک بیان حلفی بھی دیا. پھر اس بیان حلفی میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح جو نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اس میں کس طرح انوالومنٹ کی جا رہی تھی جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کر. تو وہ ساری ایک کہانی ہے، وہ سارا ایک تاریخ ہے، میں اس میں زیادہ لمبا نہیں جاتا. تو فیض حمید صاحب بھی اس میں ان میں سب سے زیادہ جو زیر بحث رہے اور سب سے زیادہ جن کو سیاست میں انوالو ہونے کا الزام جن کے اوپر آتا رہا تو وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں. تو یہ بہرحال معاملہ ہے. اب اس معاملے میں وفاقی حکومت میں جو ڈان اخبار رپورٹ کر رہا ہے کہ جی وہاں پر وہ آغاز کی طرف جا رہا ہے مشاورت کا، کہ کیونکہ ستمبر اکتوبر میں ڈیسائیڈ ہو جانا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ستمبر اکتوبر میں مشاورت ہم شروع کر لیں گے. تو اس معاملے میں اب یہ سارا ڈسکریشن جو ثوابدید ہے وزیر اعظم صاحب کی ہے. پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی اتحادی ہے، جو ہر معاملے میں حکومت کے ساتھ مشاورت نہ کرنے پر ناراض بھی ہوتی ہوگی اتحاد کے اندر، کبھی سر عام، کبھی بند کمروں میں. لیکن اس معاملے میں پیپلز پارٹی بالکل کلیئر ہے کہ جی ہمارا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں. یہ وزیر اعظم صاحب کا ثوابدید ہے، وزیر اعظم صاحب جس کو چاہے لگا دے. مسلم لیگ نون کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ تجربہ ہے آرمی چیف لگانے کا، اور وہ کوئی ان کا تجربہ اچھا نہیں رہا کبھی بھی. تو مسلم لیگ نون کے اندر سے ایک جو سوچ آئی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی یہ معاملہ جو ہے آرمی چیف کے تقرر کا، اس کو سینیورٹی کی بنیاد پر کرنا چاہیے، ادارے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے جس کو آرمی چیف لگا دے، یعنی سینیورٹی. یہ ٹاک شوز پر کہہ چکے ہوئے بات اپنا خواجہ صاحب. تو جس طرح ججز کا تقرر ہوتا ہے چیف جسٹس کا، سینئر موسٹ جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہو، جو سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہوں وہ آرمی چیف کا ریٹائرمنٹ ہو جائے تو وہ آ کر بیٹھ جائیں، تو کوئی اس میں بحث ہی نہ ہو، کوئی سوچنے کی، کوئی لابنگ کرنے کی گنجائش ہی نہ بچے. وزیر اعظم دیکھتا پھرے کہ جی مجھے جو ہے وہ سپورٹ کون دے گا. جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں چاہ رہا تھا کہ فیض حمید صاحب جو ہے میرے ساتھ وہ سردیاں گزاریں، یا قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے جو ایکسٹینشن دی اس کے پیچھے بھی ان کے پاس بظاہر تو کوئی اور چیز تھی لیکن کرنا وہ کچھ اور چاہ رہے تھے. تو بہرحال تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب حکومت جو ہے، حکومت کے اندر اب یہ مشاورت شروع ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ اگست ستمبر میں معاملہ، اگر قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ کہیں نہیں ہے ریکارڈ پر، کارڈز پر نہیں ہے، تو پھر اس پر بحث جو ہے وہ ایک دو ہفتوں میں، بحث کا مطلب ہے کہ غور ویچار اس پر شروع ہو جائے گا. اچھا جی، اب اگلا معاملہ ہے وہ ہے وفاقی کابینہ میں لڑائی کا. وفاقی کابینہ ایک پاکستان کا ایک ایسیٹ ہے دنیا میں، باہر امریکہ میں روزویلٹ ہوٹل ہے، PIA کا پراپرٹی ہے، بہت مہنگی پراپرٹی ہے. اس ہوٹل کو ہر حکومت، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی سوچا گیا تھا کہ اس کو بیچا جائے، پھر نہیں ہوا تھا. عمران خان صاحب نے تو پوری کوشش کی تھی کہ جی اس ہوٹل کو بیچا جائے، فروخت کیا جائے، اور وہ بہت اچھی، بہت مہنگی پراپرٹی ہے. بلکہ عمران خان صاحب کے تو جو فائنینسر تھے جن کے اب نام آ رہے ہیں نا چندہ دینے والوں میں، ان کو عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ ان کو بدلے میں کیا دیا جائے. ایک کو تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک میڈیا ہاؤس کو اسلام آباد میں بہت کچھ عمران خان صاحب نے PTV کی اور ریڈیو پاکستان کی پراپرٹیز دینے کا بھی عمران خان صاحب نے منصوبہ بنا لیا ہوا تھا. وہ تو پھر ظاہر چیزیں جب باہر آ جاتی ہیں تو پھر اس طرح ممکن نہیں رہتا. لیکن عمران خان صاحب سارا ملک جو ہے انہوں نے لوٹ پہ لگایا ہوا تھا، لوٹ سیل پہ لگایا ہوا تھا. تو روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس پر عمران خان صاحب کے دور میں زلفی بخاری کا نام آیا تھا، انیل مسرت کا نام آیا تھا، جہانگیر چیکو، کہ یہ لوگ لگے ہوئے پارٹیاں لے کر پھر رہے ہیں کہ جی ان کو فروخت کریں. اب یہ معاملہ دوبارہ وفاقی کابینہ میں آیا ہے، حکومت ہے اتحادیوں کی، وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب. اس معاملے میں بھی کابینہ میں جب ذکر چھڑا تو خواجہ آصف صاحب نے، مفتاح اسماعیل جنہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ہمارے پاس پراپرٹی پڑی ہے، بھیج دیں نا، لگا دیں لوٹ سیل پر. تو اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب جو ریلوے کے وزیر ہیں اور سول ایویشن کے وزیر ہیں، PIA ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بیچنا ہے نا روزویلٹ تو مجھ سے استعفیٰ لے لیں. ان کی منسٹری ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں بیچنا، ہم اس کو چلائیں گے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ تجربہ ہے کہ جو بدحال پاکستان ریل تھی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد،
جو جس طرح آگے لگی تھیں اس کے بعد ہماری ریلوے کھڑی نہیں ہو سکی تھی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے مسلم لیگ نون کے دور میں اگر کوئی بڑا کام ہوا تھا موٹر ویز بنانے کے علاوہ تو وہ تھا کہ خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا۔ خسارے میں جا رہی تھی لیکن ریل چل پڑی ہوئی تھی۔ پاؤں پر کھڑا کر دینے سے مراد یہ ہے کہ ٹرین اپنے ٹائم پر آ رہی تھی، لوگ جو بسوں میں سفر کرتے تھے وہ واپس ٹرین میں آ گئے تھے، ٹرینوں میں بکنگ 15 دن ایڈوانس نہیں ملتی تھی، یہ صورتحال تھی۔ انہوں نے آ کر ماشاءاللہ پھر کباڑا کر دیا شیخ رشید نے اور اعظم سواتی نے۔ تو خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ چلانا جانتے ہیں چیزوں کو، تو خواجہ صاحب نے تو بہرحال وہ لڑائی مول لی۔ انہوں نے کہا کہ جی مفتاح صاحب میں نہیں بیچنے دوں گا، آپ نے بیچنا ہے تو مجھ سے پہلے وزارت کا ریزائن لے لے۔ تو یہ معاملہ لڑائی کا یہاں پر ہوا ہے۔ اچھا جی، اب نواز شریف صاحب کی واپسی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، بحث سنجیدہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ شیر آیا، تو وہ شیر آیا کی طرح روزانہ جاوید لطیف صاحب کہا کرتے تھے کہ اگلے ہفتے آئیں گے، اگلے مہینے آئیں گے، ابھی آتے ہیں کہتے رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سنجیدہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب عمران خان نے کہنا شروع کر دیا، پھر جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ ستمبر میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں۔ ستمبر میں تو بہت قریب ہے، ممکن نہیں لگ رہا، لیکن جو سورسز ہیں اور جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور جس طرح ہم نے کھنگالا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب تک، ابھی بھی بات وہی ہے، کنڈیشن وہی ہے، لیکن اس کو وہ کیا ہوتا ہے، ملک ریاض کہتے ہیں نا پہیے لگا دیے، تب اس پروسیس کو پہیے لگانے کا سوچا جا رہا ہے کہ پہیے لگائیں اور پروسیس تیز کریں۔ پہیے وہ ملک ریاض صاحب والے نہیں، جو ملک ریاض صاحب وہ رشوت کے پہیے وہ نہیں، لیکن تیز کر دیں کہ ایک کاغذ اگر ایک دن میں موو ہو سکتا ہے تو اس کو 15 منٹ میں موو کر دیں۔ ایک پروسیجر اگر ایک ہفتے کا ہے تو اس کو 2 گھنٹوں میں پروسیجر کو مکمل کریں اور کام تیز کریں۔ اس میں قانون سازی بھی ہے، اس میں عدالتی معاملات بھی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ستمبر اور اکتوبر میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے ستمبر کے آخر میں، جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اگر معاملات بہتر ہو جاتے تو ستمبر کے آخر میں، ورنہ اکتوبر میں نواز شریف صاحب سنجیدگی کے ساتھ واپسی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے اس میں جو قانونی ان کو مسائل ہیں، کیونکہ وہ تو پاکستان سے مفرور ہیں عدالتوں کے۔ نواز شریف صاحب گئے، اجازت لے کے تھے، 19 نومبر 2019 کو گئے تھے اور گئے تھے 4 ہفتوں کے لیے، 6 ہفتوں کے لیے علاج کر کے واپس آ جاؤں گا، واپس نہیں آئے تو عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دے دیا۔ تو ایک تو وہ دوسرا سزا یافتہ ہیں، اگر آئیں گے تو ان کو براہ راست جیل جانا پڑے گا۔ تو پھر یہ سوچا جا رہا ہے کہ جیل جانے سے، اور ایک بار آ کر نواز شریف صاحب کو گرفتاری تو دینی ہے، باہر بیٹھ کر مفرور جو شخص ہو جب تک عدالت میں سرنڈر نہ کرے اس وقت تک اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اب اس کا کوئی حساب کتاب لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس سے کیسے بچا جائے، تو اس کا ایک حساب جوڑ توڑ یہ کیا ہوتا ہے، وہ جگاڑ یہ لگایا گیا ہے کہ میاں صاحب آئیں اسلام آباد، سرنڈر کریں، جیل نہ جائیں، ان کو ہسپتال میں داخل کیا جائے اور پھر ہسپتال سے وہ عدالت میں جہاں ان کی پٹیشن ہو، ضمانت کی اپیلیں بھی لگی ہوئی ہیں، تو وہاں عدالت میں پیش ہوں اور ضمانت کے لیے اپلائی کریں۔ اور حکومت ضمانت کی مخالفت نہیں کرے گی، حکومت ان کی اپنی ہے، تو حکومت ضمانت کی مخالفت نہ کرے، سزائے قلعدم کا ہونے کی مخالفت نہ کرے تو فوراً میاں صاحب کو مل جائے ضمانت، اور میاں صاحب جو ہے وہ اپنی سیاسی معاملات آزاد ہو کر، اور خاص طور پر انتخابی مہم جو ہے، رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی انتخابی مہم نواز شریف صاحب چلائیں۔ تو جس طرح 14 جولائی کو آئے تھے 2018 کو، لندن سے ہی آئے تھے نا، اگر گرفتاری دی تھی مریم نواز کے ساتھ، تو اسی طرح وہ آئیں، لیکن اس بار آئیں وہ اسلام آباد یا پھر کراچی، وہاں ان کو گرفتار کر کے، کیونکہ وہاں ان کی اتحادی حکومت ہے، اسلام آباد میں ان کی اپنی حکومت ہے، لاہور خیبر پشاور عمران خان کی حکومت ہے، تو انہوں نے تو میاں صاحب کو پکڑ کر فوراً اڈے اعلیٰ یا کوٹ لکھپت بھیج دینا ہے۔ تو وہ پھر سوچا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں، سنجیدہ مرحلے میں معاملہ داخل ہو چکا ہوا ہے، حفاظتی ضمانت ہو، رازداری ضمانت ہو، اور پھر وہ متعلقہ عدالت سے جا کر اپنے مقدمات، اپنی اپیلیں اس کو اسپیڈ اپ کروائیں۔ تو اس پر اب حکومت جو ہے، حکومت قانونی ماہرین جو ہیں، انہوں نے کام تیز کر دیا ہوا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب جتنا وقت مزید باہر رہیں گے اتنا وقت مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا، کیونکہ جماعت کے اندر اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کون کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو گیا ہوا ہے، مرکزی حکومت ہے تو اس میں بھی بھانت کی بولیاں ہیں۔ تو میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی میں آؤں
آ کر خود یہ سارے معاملات دیکھوں، انتخابی مہم کو خود دیکھوں، آئندہ عام انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹس کا خود انٹرویو کروں، اور پورا ایک وہ جو الیکشن کی سائنس ہوتی ہے وہ، کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو بہت بہتر آتی ہے سب سے، تو اس کو آ کر خود اس کو اپنے سامنے بیٹھ کر انتخابی منصوبہ بھی بناؤں اور الیکشن کیمپین بھی ڈیزائن کروں اپنی، کہ کس طرح الیکشن کیمپین کرنی ہے، ورنہ عمران خان کھا جائے گا۔ تو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔